Nowadays, people with open eyes are called conspiracy theorists. वो लोग जिनकी आंखें खुली हों, जो WHO की और मीडिया की रिपोर्ट्स पर यकीन ना रखते हों, अपने अकल का, अपने शऊर का इस्तेमाल करते हों, with people with open eyes, उन्हें कहा जाता है कि ये conspiracy theorist हैं. उन्होंने एक bad name दे दिया है कि actually we are the people with open eyes, we are the people with different thoughts, we are the people with open minds. आपने सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस को लेके क्या बात कही थी मेरे प्रोग्राम में? कि लास्ट ईयर की अप्रैल मई की बिल्कुल आगाज की बात है, 1.5 साल हो गया, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि सोशल डिस्टेंस की टर्म ये इंतहाई जुल्म, ज्यादती है, ये रॉन्ग टर्म है और ये जानबूझकर बनाई गई है लोगों को दूर करने के लिए. अगर ये वायरस मेरी बॉडी से आपकी बॉडी में ट्रांसफर होता है, मिलने से, शेक हैंड करने से, हग करने से, इकट्ठे बैठने से, तो इसके लिए टर्म यूज की जानी चाहिए थी फिजिकल डिस्टेंस, कि आप जिस्मानी फासला रखो. ओमिक्रॉन जो है, नो डाउट ओमिक्रॉन एग्जिस्ट तो कर रहा है. आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि किस तरीके से जो आपके नॉलेज में है एहतियाती तदाबीर, जिन चीजों का मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं उसके हवाले से ये बताऊंगा कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहिए. आप कौन सी फूड ले रहे हैं, तो आपके बच्चे और आपकी फैमिली ज्यादातर बर्गर खाना, पिज्जा खाना पसंद करते हैं और इस फूड को रूटीन में कहा जाता है जंक फूड. आप जो सब्जियां खा रहे हैं वो केमिकल स्प्रे वाली हैं, आप जहर साथ अपने अंदर लेके जा रहे हैं. आप जो फ्रूट खा रहे हैं जहरीली स्प्रेयों वाली हैं, जिनके स्प्रे धुलकर भी नहीं उतरते, तो आपके अंदर इम्यूनिटी कम होती जा रही है. एक बात तो यह है कि अपने जहन को खौफ का शिकार मत होने दें. नंबर 2, अपनी इम्यूनिटी को एनहांस करें. आप सादा खाना खाएं, आप कम खाना खाएं, क्वालिटी का खाना खाएं. जब आप फिट रहेंगे तो ये वायरस मेरे हिसाब से आपके ऊपर इफेक्ट करने के इसके चांसेस कम हो जाएंगे. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डे टॉक. नाज़रीन, 2019 में कोविड-19 वायरस सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया. कोविड-19 ने खुद को जेनेटिकली चेंज किया और उसको जो न्यू नाम दिया गया वो था डेल्टा वेरिएंट. डेल्टा वेरिएंट में अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया. अब रिसेंटली ही कुछ दिनों पहले साउथ अफ्रीका ने पूरी दुनिया को एक्नॉलेज किया है कि कोविड-19 ने डेल्टा वेरिएंट के बाद खुद को दोबारा से चेंज किया और जो न्यू वेरिएंट आया इसको ओमिक्रॉन का नाम दिया गया. और ये कहा जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन पिछले 2 वेरिएंट से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज़्यादा स्पीडी ये एक से दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है. ये एक स्कूल ऑफ थॉट्स है जो कि मेडिकल साइंस बिलीव करती है, मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल डॉक्टर इस पे बिलीव करते हैं और तकरीबन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन या ज़्यादा पॉपुलेशन इस पे बिलीव करती है. मगर एक और स्कूल ऑफ थॉट्स भी है जो कॉन्स्पिरेसी थीरीज पे बिलीव करती है, जिनका कहना ये है कि कोविड-19 बायोवार के तौर पे यूज़ किया जा रहा है. ये जो ना खुद इन्वेंट किया गया है, खुद बनाया गया लेबॉर्ट्रीज में. तो इसी के मुतालिक इन कॉन्स्पिरेसी थीरीज पे बिलीव करने वाले हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं कॉन्स्पिरेसी थीरीज के, डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब. उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन आ गया, पहले कोविड-19 था, डेल्टा वेरिएंट, अब ओमिक्रॉन, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो आपने जो लफ्ज या टर्म कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इस्तेमाल की, मैं पब्लिक को इसका अपना वर्जन बताना चाहता हूँ. जी प्लीज. Nowadays, people with open eyes are called conspiracy theorists. वो लोग जिनकी आंखें खुली हों, जो WHO की और मीडिया की रिपोर्ट्स पर यकीन ना रखते हों, अपने अकल का, अपने शऊर का इस्तेमाल करते हों, with people with open eyes, उन्हें कहा जाता है कि ये conspiracy theorist हैं. उन्होंने एक बैड नेम दे दिया है conspiracy theorist. Actually, we are the people with open eyes, we are the people with different thoughts, we are the people with open minds. तो हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, तो इसलिए हमें वो conspiracy theorist कहते हैं. दिस इज नंबर 1. दूसरा, आपने कहा कि एक नया वेरिएंट आया है जिसे ओमिक्रॉन कहते हैं. इसका नाम बड़ा मजे का है, ओमिक्रॉन. तो ओमिक्रॉन जब आप बताते हैं तो इससे मेरे जहन में लफ्ज़ इंग्लिश का है मोरोन आता है, MORON. मोरोन कहा जाता है स्टूपिड को, पागल को, जिसकी अकल जो है फातिरुल अकल शख्स, जिसकी अकल माउफ हो चुकी है, उसे मोरोन कहते हैं. तो एक्चुअली अब ये ओमिक्रॉन के जरिए नए मोरोन्स पैदा करने की तरफ जा रहे हैं. पीपल विद ओपन आइज, जिसे आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं, दे बिलीव दैट ओमिक्रॉन विल क्रिएट मोर मोरोन्स. ठीक डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया इससे इन्फेक्ट हो रही है, पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है इससे. बिजनेसेस रुक चुके हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हो चुकी भी है, लोगों की डेथ्स हो रही हैं. तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो पीपल विद ओपन आइज लाइक यू सेड कि वही सही है, वही राइट है, जबकि पूरी दुनिया जिनसे इन्फेक्ट हो रही है, अफेक्ट हो रही है, तो वो क्यों, वो गलत क्यों है? थोड़ा पीछे से चलते हैं. मुझे याद है कि इस सिलसिले में सबसे पहले मेरा इंटरव्यू आपने कोई 1.5 साल पहले किया था. वो चैनल भी डिफरेंट था, एक उस चैनल के लिए आपने मेरा इंटरव्यू किया था और मेरा 1.5 साल हो चुका है इस बात को, याद है आपको? उस वक्त से लेकर अब तक हमने इस पे कोई 10 से ज़्यादा प्रोग्राम कर चुके हैं. हमने किसी भी प्रोग्राम में ये नहीं कहा कि कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता. आपके साथ भी हमने ये नहीं कहा कि कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता. हमें इसकी एग्जिस्टेंस पे एतराज़ नहीं है. हम ये मानते हैं कि ये वबा है और ये एग्जिस्ट करती है. हमें 2 चीज़ों पर एतराज़ है. नंबर 1, हम कहते हैं कि ये कुदरती वबा नहीं है, ये मैन मेड है. ये बायोवार का हिस्सा है. इसके ज़रिए एजेंडा डिपॉपुलेशन अमल में लाया जाएगा, इसके ज़रिए दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल में लाया जाएगा, इसके ज़रिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तकमील के एजेंडे को पूरा किया जाएगा. हम इसमें ये कहते हैं. दिस इज़ नंबर 1. दूसरा, हम
اس وائرس کے بارے میں, اس وبا کے بارے میں جو ہمارا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایگزیجریشن بہت زیادہ ہے. آپ خود ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں, میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کے سامنے تمام کے تمام اسٹیٹسٹکس موجود ہوتے ہیں کہ فلو سے مرنے والے لوگ پوری دنیا میں کتنے ہیں, ایڈس سے مرنے والے کتنے ہیں, اور بے شمار بیماریاں ہیں, ایون ہیپاٹائٹس سے مرنے والے کتنے ہیں. ان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی ریشو بہت کم ہے اور اس کی ریکوری ریٹ بہت ہی زیادہ ہے. یہ آپ لوگ بتاتے ہیں ہمیں, مگر اس کے باوجود اس کا خوف و ہراس جس طریقے سے پھیلایا گیا, ایسی ویڈیوز, اس پینڈیمک, آپ اسے پینڈیمک کہتے ہیں, ہم لوگ اسے پلینڈیمک کہتے ہیں. اس پلینڈیمک کے آغاز میں ایسی ویڈیوز دکھائی گئی کہ لوگ چلتے چلتے سڑک پر مر جاتے ہیں, وہ کوڑا اٹھانے والے ٹرک درجنوں کا سینکڑوں لاشوں کو اکٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں. ایسے دیکھے نا آپ نے چیزیں, تو ڈرانے کے لیے لوگوں نے کچھ بنائی تھی, ایسا ریئلٹی میں ایسی نہیں تھا, مگر ایسی ایک نہیں, درجنوں نہیں, سینکڑوں ویڈیوز وائرل کی گئیں. یہی ہوا نا سارے کا سارا. یہ سارا کچھ بتاتا ہے کہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جیسے ہمیں بتائی جا رہی ہے. دس از نمبر 1. اس کے بعد کرونا کے ذریعے آپ نے بتایا کہ پوری دنیا متاثر ہوئی. ایک تو ڈیتھ ریٹس ٹھیک ہے, بیماریاں ہوئیں, امیونٹی ختم ہوئی, یہ بھی ٹھیک ہے. ٹریول انڈسٹری تباہ ہو گئی, ہوٹل انڈسٹری تباہ ہو گئی, ایجوکیشن تباہ ہو گیا, اور بے شمار جگہوں پر اس کا اثر پڑا. اب اکانومی کریش ہو رہی ہے, اکانومی کریش ہو رہی ہے تو بین الاقوامی ایجنڈے کی طرف آپ لوگ جا رہے ہیں, اس پہ بھی ہم یہی کہتے ہیں. لیکن جب بھی یہ حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے سکولز کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ ابھی اگر آپ لاہور میں بھی دیکھ لیں, آپ کے لاہور کو سموک کی وجہ سے, پالوشن کی وجہ سے دنیا کا گندا ترین شہر قرار دیا گیا. تو سب سے پہلے انہوں نے کس چیز پر پابندی لگائی؟ سکولز 3 دن کے لیے بند ہوں گے. یعنی کہ سکولز سموک پھیلا رہے ہیں, وہ فیکٹریاں جو دھواں اگلتی ہیں, وہ بھٹے جہاں اینٹیں بنتے ہیں اور وہ دھواں اگلتے ہیں, وہ سموکر جو سگریٹ پیتے ہیں, وہ شیشہ ریسٹورنٹ جہاں پہ تمباکو کو شیشے کے ذریعے لیا جاتا ہے, اور میں بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں, وہ تمام کے تمام سموگ میں اضافے کا باعث نہیں ہے. سموگ اگر افیکٹ کر رہی ہو تو صرف اور صرف سکولز کو کر رہی ہے, سکولز ان کے کر رہے ہیں. یہی بات سامنے آئی نا. اسی طریقے سے کورونا میں بھی سب سے پہلے انہوں نے سکولز کو نشانہ بنایا. ہوٹل انڈسٹری بند کر رہے ہیں لیکن آپ کے سوئمنگ پولز اوپن ہیں. مساجد پہ پابندی لگائی جا رہی ہے, مساج سینٹرز اوپن ہیں. آپ کے جتنے بھی اجتماعات ہیں مذہبی, ان پر پابندی ہے, مگر سیاسی اجتماعات ہو رہے ہیں. کہ آپ کو گزشتہ 1.5-2 سال میں یہ تمام چیزیں نظر آ رہی تھی. تو اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو آپ اس بات پر, اس نتیجے پر یقینی طور پر پہنچ جائیں گے کہ یہ سب کا سب ایک کانسپیریسی تھیوری کا حصہ ہے, اور اس کے ذریعے دنیا پر قبضہ مقصود ہے, اور کرونا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے. ایک بات. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اس کے علاج کی طرف. ہم پہلے کرونا کی بات کر لیں, ہم یہ اومیکرون یا مورونز پیدا کرنے والے وائرس کی طرف بعد میں آتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد اب ویکسین کا معاملہ شروع ہوتا ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ وہ ووہان چائنا سے یہ شروع ہوا ہے. تو چائنا نے جب اس کے اوپر قابو پایا, جو ہمارے پاس خبریں پہنچی ان کے مطابق سب سے پہلے انہوں نے قابو پایا اس کے اوپر, مگر WHO نے کہا کہ چائنیز طریقہ علاج جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. پھر آپ لوگوں نے, آپ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ایک پلازما ٹرانسفر کا کوئی طریقہ ہوتا ہے, اس کے ذریعے بھی سیو کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا WHO نہیں, ہم نہیں یہ مانتے. اچھا, دنیا میں درجنوں طریقہ ہے علاج ہیں, بلکہ سینکڑوں ہوں گے, مجھے درجنوں کا پتہ ہے. WHO نے کیا کہا کہ صرف وہ طریقہ علاج, وہ ویکسین اس سلسلے میں ویلڈ سمجھی جائے گی جسے WHO اپروو کرے گا. اب یہ کس کی منوپلی قائم کرنا چاہ رہے ہیں, کس کے ذریعے اس طرف لے کے جا رہے ہیں, یہ چیزیں بھی آپ کے ذہن میں شکوک پیدا کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ ڈیفینیٹلی کرتی ہیں, یہ چیزیں بھی کرتی ہیں. اب ویکسینز آ گئی ہیں. اب انہوں نے غالباً 4 ویکسینز جو ہیں انہوں نے کہا کہ الاؤ کر دیں. اب ان 4 ویکسینز, 4 کارپوریٹ کمپنیاں, 4 کارپوریٹ کلچر اسے اون کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا نہیں. سعودی عرب والوں نے کہا, عرب والوں نے کہا ہم اسے نہیں مانتے, امریکہ والوں نے کہا ہم اسے نہیں مانتے, رشیا والوں نے کہا ہم اسے نہیں مانتے, چائنا والوں نے کہا ہم اسے نہیں مانتے. اگر وہ پیٹنٹ پیور علاج ہوتا تو کیا اس کے بارے میں لوگوں کے آپس میں اختلافات ہوتے؟ نہیں. یہاں بھی ہمیں پتا چلا کہ ویکسین بیچنے کے لیے کارپوریٹ جنگ تھی. یہاں بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ساری کی ساری. پھر اس کے بعد جب آپ نے ویکسین لگوا لی تو کیا آپ کو کرونا نہیں ہوا؟ آپ لوگوں کے پاس وہ رپورٹس آتی ہیں جو مین اسٹریم میڈیا کے پاس ہیں. ہم لوگ پیپل ود اوپن آئیز, اینڈ اکارڈنگ ٹو یو دا کانسپیریسی تھیورسٹ, وی ہیو ڈفرنٹ اپروچز, وی ہیو ڈفرنٹ نیوز, وی ہیو ڈفرنٹ ریسورسز. ہمیں یہ پتا لگا کہ وہ لوگ جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے ان کے ڈیتھ ریٹ 10% اور بڑھ گیا. نہیں, ایسا نہیں. we have I can share you the links, اور وہ ڈاکٹرز کے لنکس ہیں. مطلب ہے کہ تمام کے تمام ڈاکٹرز خریدے نہیں جا سکے, تمام کے تمام ڈاکٹرز ذہنی طور پر WHO کے غلام نہیں بن سکے. ہمارے پاس ڈاکٹرز ہی کی ویڈیوز ہیں, ڈاکٹرز ہی کے ریسرچ پیپرز ہیں باقاعدہ, جن میں انہوں نے بتایا, انہوں نے ریسرچ کی, سروے کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے مثال کے طور پہ یہ اس سال ڈیتھ ہوئی ہیں, ایگزامپل دے رہا ہوں, 100 ڈیتھ ہوئی ہیں, تو ان میں سے ویکسین والے کتنے تھے,
اور وداؤٹ ویکسین والے کتنے تھے. میں تو ایسے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کسی کی تحت ویسے ہی ہو گئی, اس کو کس نے شوٹ کر دیا یا کوئی بھی, تو اس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس نے ویکسین لگوائی تھی, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, لوگوں نے کہا جی کہ اس نے ویکسین لگوائی تھی. اب سوال ہے, سوال اس میں آگے سوال اٹھتے ہیں, شوٹ کرنے والی بات تو چھوڑ دیں, دیٹ از ایکسیڈنٹ. ہاں دیٹ از ایکسیڈنٹ. جو بندہ ویسے ہارٹ اٹیک سے مرا, ڈائلسس جس بھی وجہ سے مرا, کیا آپ لوگوں نے یہ کہا تھا پہلے ڈاکٹر حضرات نے کہ پہلے آپ نے کہا صرف ٹیسٹ کی سینس ختم ہو جاتی ہے, آپ نے کہا اسمیل کی سینس ختم ہو جاتی ہے, پھر آپ نے کہا کہ یہ نا کلاٹ پیدا کرتا ہے, دل پہ اثر کرتا ہے, پھر آپ نے کہا نہیں یہ گردوں پہ اثر کرتا ہے, آپ نے خود کہا کہ جو بندہ بھی بیمار ہوگا نا اس کی وجہ کرونا وائرس ہوگا, یہ ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا. اب اس کے بعد بندے مرنے شروع ہو گئے, آپ نے کہا کہ وہ ہارٹ اٹیک سے بھی مر گیا, تو لوگوں نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے مرا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کی اس کی ہسٹری دیکھی جانی چاہیے پہلے, کہ اس کی فیملی میں یہ کتنا تھا, بالکل اس کی اپنی ہسٹری 2 سال یا 3 سال کی پرانی کتنی تھی. اگر ایسا کوئی کیس نہیں تھا, آج جو بندہ مر رہا ہے اور آپ نے کہا کہ ہارٹ فیلئر ہوا ہے, تو دیکھنا پڑے گا کہ اس نے ویکسین کب لگوائی تھی. یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے میرا خیال اس کے. لیکن ہمارے پاس ایسا ڈاٹا اکٹھا کرنے کا پاکستان میں میکنزم نہیں ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا جو بندہ مر جائے وہ کہتا ہے ویکسین لگوائی, اور جو بچ جائے انہیں نہیں لگوائی سی اس واسطے بچ گیا. ڈاکٹر صاحب ہم جو ہے نا اومیکرون سے میرے خیال میں بڑا دور جا رہے ہیں. ہم یہ اصل میں یہ آپ نے کہا نا کہ اسی کا ویریئنٹ ہے, وہ اپنے غالباً یہ 9th جنریشن ہے اس کی, شاید یہ 8 یا 9th جنریشن ہے, مگر وہی کہتے ہیں کہ یہ بہت تیزی سے اپنی میوٹیشن چینج کر رہا ہے. اور وہ اچھا آپ کے ایک بات جو آپ نے کی تھی اس کا میں جواب دوں گا, پھر آگے ہم چلتے ہیں. آپ نے کہا جی کہ ڈفرینٹ کارپوریٹ کمپنیز نے ڈفرینٹ ویکسینز بنائی. دراصل دیکھیں انہوں نے برانڈس ڈفرینٹ بنائے, بٹ موسٹلی فارمولاز ان کے سیم ہی ہیں. کیوں اعتراض کیوں؟ اسی وجہ سے WHO نے, ہاں اس میں یہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ ایک میڈیسن ہے, اس میں کسی بندے نے 2 فارمولاز ایڈ کیے ہیں, کسی نے 3 ایڈ کیے ہیں. وہ 2 فارمولاز اس میں بھی ہیں, میں اس نے ایک نیو فارمولا ایڈ کیا جو اس نے دیکھا جی کہ شاید یہ جو چیز ہے اس کے اپنے تجربات سے وہ زیادہ افیکٹو رہی, تو اس نے ایک اور چیز کو ایڈ کی دی. صرف اسی وجہ سے اعتراضات ہو سکتے ہیں. باقی لیکن یہ میرے پاس یہ چائے ہے, جی جی میرے پاس یہ چائے ہے, تو چائے کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ نے مجھے اس دفعہ چائے کے ساتھ کیک اور بسکٹ بھی رکھ دیے, میرا اعتراض تو نہیں بنتا. میں نہیں کھانا کہتا, نہیں کھا رہا, یہ کھا لیا, لیکن میں نے وہ ایڈیشنل آیا, مجھے اصل چیز تو مسنگ نہیں نہ ہوئی. تو اگر اس میں 2 انگریڈینٹس تھے اور تیسرا ایسا انگریڈینٹ ڈالا گیا جو نقصان دہ نہیں تھا, تو کوئی اعتراض نہیں بنتا تھا. اعتراض ایک اور بھی ریزن ہے, انوائرمنٹ, ماحول, ڈائٹ, یہ چیزیں بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں. اب آپ خود ہی اس طرف آ گئے کہ وہ اپنے اس کے ایریا کے حساب سے نا, دیکھیں ایک کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہماری جو ریسرچ ہے وہ اس ایریا کے حساب سے ہے, یہاں پہ یہ والی ویکسین مور افیکٹو ہے, جبکہ وہ والا ایریا زیادہ کولڈ ہے یا بہت زیادہ وارم ہے, تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی افیکٹو نہ ہو. وہاں پہ جب یہ ایسا ہے, اگر یہ ایسا ہے, تو WHO جس نے انتہائی سختی کی تھی کہ وہی ویکسین لگوائی جائے گی جو ہم بتائیں گے, تو پھر اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ فلانے ملک کے لیے, فلانے خطے کے لیے صرف فائزر جائے گی, فلانے کے لیے سائنوویک جائے گی, فلانے کے لیے یہ والی جائے گی, کیونکہ ریسرچ, وہ کہتے ہیں ہم نے ریسرچ کی ہے, ریسرچ ڈیٹا ہے. تو یہ جو آپ نے بھی بات کہی ہے اپنے میڈیکل فیلڈ کو کور اپ کرنے کے لیے, ڈاکٹرز کو کور اپ کرنے کے لیے, یہ WHO کو یہ بتانا چاہیے تھا ساتھ, مگر وہ نہیں بتایا گیا. سوری ٹو سے the people with open eyes, they don't believe in lame excuses, they want facts. ہم آپ کو فیکٹس دے رہے ہیں, میں آپ کو یہ فیکٹس دے رہا ہوں. آپ کے جتنے فیکٹس ہیں وہ بھی تھیریز پہ بیس ہیں. اگر ہمارے فیکٹس, مثلا میں نے آپ کو بتایا کہ مساجد بند ہیں اور مساج سینٹر کھلے ہیں, یہ فیکٹ آپ چیک کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ دینی اجتماع بند ہیں مگر سیاسی اجتماع اوپن ہے, آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ درست ہے کہ نہیں. آپ نے دیکھا کہ ادھر انہوں نے غالباً کسی عرب کنٹری میں وہ ہوا ہے, فٹ بال میچ ان دنوں میں ہوا ہے, 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع تھے. اچھا میں جو باتیں کر رہا ہوں میرے پاس ثبوت ہے, میں کہتا ہوں دیز آر فیکٹس. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہر کنٹری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو لے کر چلتی ہے. یہ اس کو ہم لے کر جا رہے ہیں کہ آپ کے اکارڈنگ کہ یہ جو ہے نا اس کو یوز کر کے اسلام پہ حملہ کیا جا رہا ہے. اسلام پر نہیں, میں نے کبھی بھی نہیں یہ کہا. ہم نے یہ کہا اس سے یوز کر کے پوری دنیا پہ, اس میں ہندو مت بھی ہے, اس میں عیسائی مت بھی ہے, اس میں مسلمان تو ہے ہی ہیں, کہ پوری دنیا کے مذاہب کو کنارے لگا کر شیطانی مذہب کو لاگو کرنے کی, دجالی نظام کو لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ہر مذہب کے خلاف ہے, مگر ہم اسلام کے خلاف نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں ہر مذہب کے خلاف ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری گفتگو چل رہی ہے کووڈ کو لے کر, اومیکرون کو لے کے. آپ نے 1.5 سال پرانا جو میرا پروگرام تھا اس کی بات کی, تو اسی سے میرے ذہن میں ایک چیز ہے. میں ابھی 2 دنوں پہلے ہی آپ کو گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں آپ کے پچھلے پروگرام کے حوالے سے. 2 دنوں پہلے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اس کی WHO کی.
اس میں انہوں نے فزیکل ڈسٹینس اور سوشل ڈسٹینس کو لے کے کچھ لکھا ہوا تھا. سب سے پہلے میں آپ کا ویو آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں. آپ نے سوشل ڈسٹینس اور فزیکل ڈسٹینس کو لے کے کیا بات کہی تھی میرے پروگرام میں, وہ میں چاہوں گا. بات ہے, مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ایئر کی اپریل مئی کی بالکل آغاز کی بات ہے, 1.5 سال ہو گیا. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ سوشل ڈسٹینس کی ٹرم یہ انتہائی ظلم, زیادتی ہے, یہ رانگ ٹرم ہے اور یہ جان بوجھ کر بنائی گئی ہے لوگوں کو دور کرنے کے لیے. اگر یہ وائرس میری باڈی سے آپ کی باڈی میں ٹرانسفر ہوتا ہے, ملنے سے, شیک ہینڈ کرنے سے, ہگ کرنے سے, اکٹھے بیٹھنے سے, تو اس کے لیے ٹرم یوز کی جانی چاہیے تھی فزیکل ڈسٹینس, کہ آپ جسمانی فاصلہ رکھو. سوشل ڈسٹینس وہ سماجی مقاطعہ ہے. جس طریقے سے گاؤں میں یا پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ جو آدمی چور تھا, ڈاکو تھا, ریپسٹ تھا, تو اس کا حکا پانی بند کرتے تھے, اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا. تو سوشل ڈسٹینس بیسیکلی سوشل بائیکاٹ ہے. تو انہوں نے یہ سوشل بائیکاٹ کی ٹرم جو ہے یہ غلط یوز کی ہے, اور اس کی وجہ سے رشتوں میں زیادہ فاصلے پیدا ہوں گے. انہیں ٹرم یوز کرنی چاہیے فزیکل ڈسٹینس. دیٹ واز مائی پوائنٹ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ کی آواز WHO تک پہنچی ہے. اچھا. اور آپ کی آواز اقوام بالا تک پہنچی ہے, کیونکہ جو پرانی رپورٹس تھی اس میں سوشل ڈسٹینس لکھا ہوتا تھا, بٹ اب اومیکرون کی جو رپورٹ میں 2 دنوں پہلے پڑھا تھا WHO کی, اس میں مینشن تھا فزیکل ڈسٹینس. انہوں نے کہیں مینشن نہیں کیا. یعنی اب انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ سوشل ڈسٹینس ٹرم ہی غلط ہے, اصل میں ٹرم فزیکل. دیٹس گڈ, ریئلی گڈ. انہوں نے فزیکل ڈسٹینس یوز کی تھی, اور آپ نے جب ذکر کیا تو میرے بھی ذہن میں آیا, میں نے کہا میں آپ سے لازمی شیئر کروں. دیٹس ریئلی گڈ نیوز کہ آپ کی جو آواز تھی وہ وہاں تک پہنچی, وہاں تک پہنچی. الحمدللہ. میرا خیال یہ میں نے سب سے پہلے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا. ایسے ہی میں نے اور نہیں سنا تھا, آپ ہی سے گفتگو ہوتے ہوئے سنا تھا. ڈاکٹر صاحب واپس اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں. آپ بات کرتے ہیں کہ یہ بایو وار ہے, یہ جو ہے نا پینڈیمک نہیں ہے اور پلینڈیمک ہے, بایو وار ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا اور ہماری آڈینس سے جاننا چاہے گی کہ یہ بایو وار ختم کب ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے نا لاسٹ ایئر میں اپریل کے آغاز میں نے ایک ویڈیو کلپ تیار کیا تھا. دیٹ واز ناٹ اے ٹاک شو, میں ڈائریکٹ کیمرے سے مخاطب تھا. اس میں نے بتایا تھا کہ جو 2 بڑے ایجنڈاز ہیں, ایک ہے ایجنڈا 2030 اور ایک ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایجنڈا ہے ڈی پاپولیشن کا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. میرے نظریے کے مطابق, میری سوچ کے مطابق آنے والے 10 سال جو ہیں وہ تاریخ انسانی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. اس میں جو روایتی جنگیں ہیں ان کی پاسبلٹی بھی ہے مگر وہ کم ہے, مگر بایو وار, اکنامک وار, اس کے ذریعے بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ اس نام پر کافی سارے لوگ تو صفحہ ہستی سے مٹ گئے. آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ امریکہ میں جو لوگ مرے ہیں, جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ زیادہ ان لوگوں کا ہے جو اولڈ ہومز میں رہتے تھے. اچھا, اب وہی بوڑھے جو گھر میں رہتے ہیں وہ بچ گئے ہیں, جو اولڈ ہوم میں رہ رہے ہیں وہ مر رہے ہیں. ان لوگوں کو امریکنز اپنی ثقافت کے مطابق یوز لیس ایٹرز کہتے ہیں, کہ مطلب کھائی پی جا رہے ہیں, سوسائٹی کو دے کچھ نہیں, وہ کارپوریٹ کلچر ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہے, ہمیں دے کیا رہا ہے, یہ تو لے ہی جا رہا ہے. انہوں نے اس کی آڑ میں بے شمار بندوں کا صفایا کر دیا. کچھ اسلامی ممالک میں حکومتوں نے اپنے مخالفین کا صفایا اس کی آڑ میں کر دیا. میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ 1-2 سال کی بات نہیں ہے, یہ 10 ایئر کا پروجیکٹ ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے شاید آپ سے کسی پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں یہ کہا تھا کہ کورونا جو ہے یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے. آپ اس پہ اتنا زیادہ وہ اچھل رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ ابھی پائلٹ پروجیکٹ ہے. اس کے لیے ٹیسٹنگ کی گئی ہے, اس کے لیے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا پہلا ٹیسٹ کیا گیا. پائلٹ پروجیکٹ رن ہو گیا, انہیں پتہ لگ گیا کہ ہم ایک حکم دیں گے تمام لوگ ماسکوں پہ آ جائیں گے, ایک حکم دیں گے ویکسین ٹھوک دی جائے گی. اب میرے جسم پہ میرا جسم میری مرضی نہیں چلتی. جب وہ خواتین کپڑے اتار کے جاتی ہیں تو وہ ان کا رائٹ ہوتا ہے, ہمارا رائٹ نہیں ہے. خیر دیٹس انادر تھنگ. تو میرا کہنا یہ تھا اس وقت بھی ابھی بھی کہ آپ اس وائرس کے ساتھ اگلے 3 سال ضرور کھیلیں گے. 1 سال پچھلا گزر گیا, 2019 سے سٹارٹ ہے جی, 1 سال پچھلا گزر گیا, 1 سال یہ گزر گیا, اگلا سال آنے والا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ 3 سے 5 سال تک مسلسل آپ کو اس ایکسرسائز سے گزارا جائے گا. اس میں بے شمار لوگوں کو دوسری دنیا میں بھی پہنچایا جائے گا, بے شمار لوگوں کو غربت کے ذریعے مارا جائے گا. آپ دیکھیں کہ کیا غربت سے مرنے والوں کی ریشو زیادہ ہے یا اس پلینڈیمک میں مرنے والے لوگوں کی ریشو زیادہ ہے. کتنے لوگوں نے خودکشیاں کر لی, کتنے لوگ بھوک کے ہاتھوں مر گئے, کتنے لوگ علاج معالجہ نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے. تو ہم سب کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہمیں اپنے الٹرنیٹ ریسورسز جنریٹ کرنے چاہیے. آنے والے 3, 4, 5 سال آپ کو اس جنگ میں فعال کردار ادا کرنا ہے. اگر آپ نے WHO کی باتوں پر, UN کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا شروع کر دیا, انہوں نے کہا ویکسین لگواؤ, آپ نے لگوا لی, انہوں نے کہا یہ کر لو, آپ نے کر لیا, ماسک لگا لو, آپ نے ماسک لگا لیا, گھر بیٹھ جاؤ, گھر بیٹھ کے آج کام پر نہ جاؤ, آپ کام پر نہ گیا, اسکولوں کو بند کر دو, بچوں کو تعلیم سے اٹھوا لو, آپ نے مان لیا. یعنی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ریاست آپ کی جسم کی, آپ کی فیملی کی, آپ کی روح تک کی مالک ہے. اب مجھے بتائیے کیا پوری دنیا میں جو لیڈنگ کنٹریز ہیں کیا ان کے ہاں نو ماسک نو ویکسین تحریکیں چلیں کہ نہیں چلیں؟
یورپ میں بڑی معروف تحریک چلی رائٹ ٹو بریتھ, کہ ہمارے بچوں کو سانس لینے کا حق تو دو, تم نے ماسک لگا رہے ہو, سانس صحیح نہیں آ رہا, رائٹ ٹو بریتھ. اب یہ ایک تحریکیں چل رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں کرنے والا صرف میں اکیلا نہیں ہوں, یا چند سو یا چند ہزار نہیں ہیں, بے شمار ملینز میں لوگ ہیں, مگر ان کی بات کو مائک اور کیمرے کے سامنے پیش نہیں کرنے دیا جاتا, مین سٹریم میڈیا پر نہیں آنے دیا جاتا. آپ خود دیکھ لیں, کسی چینل کے اوپر ایسی بات کر کے دیکھیے, آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا. آپ اخبار میں ایسا کالم لکھیں, اخبار وہ کالم بند کر دے گا. آپ نے یہ پروگرام کیا, یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کے پروگرام کے اوپر اسٹرائک آ جائے. تو یہ دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور اگلے چند سال آپ اس سے خود کو محفوظ مت سمجھیں. میں اگلے تقریباً چند سالوں تک یہ بایو وار چلتی رہے گی. 2 سال تو یہ ہو گئے ہیں, اور مزید یہ 1 سے 3 سال اور لے لے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جو ہے نا چیز جو مجھے بڑی جو ہے نا عجیب لگی ہے, ساؤتھ افریقہ, ٹھیک ہے, جس نے سب سے پہلے سب سے پہلے ایکنالج کیا ہے اومیکرون کے حوالے سے پوری دنیا کو. پوری دنیا نے, خاص کر کے یورپ نے, یو ایس نے اور اسرائیل نے, انہوں نے جو ہے نا جائز کہ وہ جو اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ساؤتھ افریقہ پہ پابندیاں لگا دی. اور ان ملکوں میں میرا خیال ہے پاکستان کو بھی شامل کر لیں. میرے علم کے مطابق پاکستان نے بھی ساؤتھ افریقہ کے, اب ریسنٹ مجھے انفارمیشن ایسی ملی ہے. ٹھیک ہوگی, میں کیونکہ جب میں آرٹیکل ایک پڑھا تھا, اس میں جو ہے نا پاکستان کا نام نہیں تھا, انڈیا تھا اس میں, آسٹریلیا تھا, یورپ تھا, یو ایس تھا, یو کے تھا. انہوں نے ساؤتھ افریقہ پر پابندی لگا دی کہ نہ وہاں سے کوئی ٹریول کرے گا, نہ وہاں پہ کوئی جائے گا. جبکہ ساؤتھ افریقہ ایسی کنٹری جس نے سب سے پہلے ورلڈ کو اکنالج کیا ہے, ان کا نو ڈاؤٹ کہ ان کے لیبس بہت اچھی ہیں, وہاں پہ ریسرچ بہت اچھی ہے, مگر ہم لوگوں نے انہیں ہی بین کر دیا ہے. تو میرے خیال میں تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے. آپ بتائیے ایسا کیا کیوں؟ یہ دنیا کے ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں. جتنا بھی آپ کا ویسٹ ہے, امریکہ ہے, یورپ ہے, یہ تمام کا تمام نسلی تعصب کا شدید شکار ہے. نسلی امتیاز ان کے یہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. بلیکس کو رائٹس آج بھی نہیں ہیں. امریکہ میں تو ایسے ابھی بھی ریسٹورنٹس موجود ہیں جہاں پر کالوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے, اور ایک وقت تھا اوپر لکھا ہوتا تھا کہ ڈاگز آر الاؤڈ بٹ بلیکس آر ناٹ. اس حد تک وہ نفرت کرتے تھے ان سے. اس میں ان کی نفرت دوبارہ سامنے آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے یقیناً علم میں ہوگا, آپ نے رپورٹس جو پڑھی ہیں ابھی, کہ جس وقت جن دنوں میں ساؤتھ افریقہ ایکنالج کر رہا ہے, انہی دنوں میں ہالینڈ سے بھی یہ کیس نکل رہے ہیں. بالکل, دنیا نے ہالینڈ کے ساتھ ڈفرینٹ رویہ رکھا ہے. انہوں نے ہالینڈ کے اوپر پابندیاں عائد نہیں کی, امپورٹ ایکسپورٹ بند نہیں کی, اس پہ سفری پابندیاں نہیں لگائیں, لیکن ساؤتھ افریقہ پر لگا دی بیکاز دے آر بلیک. ایک بات تو یہ. دوسرا, میں نے بتایا تھا کہ اس بایو وار کے ذریعے دنیا کی اکانومی کو اپنے قبضے میں کرنا بھی مقصود ہے. آپ کو پتا ہے کہ افریقہ میں سونے کی بے شمار کانیں ہیں, وہاں پہ جواہرات کی کانیں ہیں. بلکہ تھوڑے دن پہلے کسی نے مجھے ایک نا افریقن کنگ کی تصویر شیئر کی. اس نے بہت سارا سونا پہنا ہوا تھا, ادھر بہت سارا سونا اس نے پہنا ہوا تھا, تو نیچے لکھا ہوا تھا اس نے کہ افریقن کنگز اپنا سونا پہنتے ہیں, لوٹ کر نہیں پہنتے. مطلب برطانیہ جہاں پہ گیا اسے لوٹا, پھر وہ تاج برطانیہ بنا. امریکہ کہاں گیا اسے لوٹا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمارا اپنا سونا ہم نے نکالا ہے, یہاں سے تو ہم نے پہنا ہے, ہم نے لوٹا نہیں ہے. اب وہ وسائل وہاں پر موجود ہیں. اب جب ساؤتھ افریقہ پر اس طرح کی پابندیاں لگیں گی تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ کا جو کیپٹل ہے اور جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہے, وہ ساری کی ساری ساؤتھ افریقہ سے شفٹ کرے گی, اور انویسٹمنٹ کی ہیمن یورپ میں شفٹ ہو جائے گی. لوگ اپنا سرمایہ وہاں سے نکالنا شروع کریں گے, یورپ میں جانا شروع کر دے گا. یورپ کی اکانومی, امریکہ کی اکانومی دوبارہ سے سٹینڈ کرنے لگ جائے گی, افریقہ نکے سے نکے چلا جائے گا. ایک اس کی یہ وجہ بھی ہے, اکنامک وار کا بھی ایک حصہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے, میں نے کہا کہ نسلی امتیاز. تو اس موقع پر بھی آپ کو دنیا کا دوغلے معیار سامنے آ گئے. وہ لوگ جو حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں, وہ لوگ خود کس حد تک نسل پرست متعصب ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر اب بھی کوئی انہیں انسانی حقوق کا چیمپئن کہتا ہے تو اسے اپنا علاج کروانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, میں ایک چیز کو کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ میں نے ساؤتھ افریقہ کا نام یوز کیا, جبکہ میری وجہ سے آپ نے ساؤتھ افریقہ, اٹس ناٹ جسٹ ساؤتھ افریقہ, افریقہ کے تقریباً بیشتر ممالک پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے اور ایسا کر دیا. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ افریقہ کا کیا وہاں سے رد عمل ہوگا؟ نو ڈاؤٹ کہ وہ لوگ بڑے جو ہے نا اس وقت غمزدہ بھی ہیں, غصے میں بھی ہیں, کیونکہ میں نے کچھ جو افریقن سائنٹسٹ ہیں, جو ریسرچرز ہیں, ان کے آرٹیکلز وغیرہ دیکھے تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اور ہم لوگ دنیا کو بتا رہے ہیں, آپ لوگ ہم پہ ہی پابندیاں لگاتے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دا فیوچر کیا وہ لوگ اپنی ریسرچ کو دنیا کے سامنے لائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں, محاورہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, انگریزی میں کہتے ہیں مائٹ از رائٹ. اس وقت دنیا میں جن کے پاس لاٹھی ہے انہی کی بات سنی جاتی ہے. ساؤتھ افریقہ ریسرچ میں جتنا مرضی آگے ہے, اس کے پاس گولڈ کے جتنے مرضی ریزروز ہیں, اس کے پاس جواہرات کی جتنی مرضی کانیں ہیں, مگر وہ اسلحے کے لحاظ سے ویسی پاور نہیں ہے, اصل و رسوخ کے لحاظ سے اتنا سپریم نہیں ہے جتنے مغربی کچھ اور ممالک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آواز بالکل نہیں سنی جائے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کارخانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے, اس کا وہ والا معاملہ ہو جائے گا. آپ کے ساتھ کشمیر میں جو کچھ ہوتا ہے کون آپ کی آواز سنتا ہے, فلسطین کی آواز کون سنتا ہے, برما کی آواز کس نے سنی, سنکیانگ میں اٹھنے والی آوازیں کون سنتے ہیں. تو طاقتور کا سائڈ جو ہے ہمیشہ وہ سیف ہوتی ہے, یہ دنیا کا قانون ہے.
وہ اقبال کا ہے غالباً، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو میں اپنے ویور سے ایڈوانس میں معذرت کر لیتا ہوں کہ مجھے شعر بازوں کو صحیح ترتیب سے یاد نہیں رہتے، یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، بٹ یہ بات درست ہے کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہے. اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کی آواز سنی جاتی ہے. اگر وہ طاقتور ہوتے، مجھے یاد ہے طاقتور سے مجھے یاد آیا کہ امریکہ کے ایئرپورٹ پر آپ اترتے ہیں نا تو امریکہ آپ کے حکام کی انتہائی انسلٹ کے ساتھ تلاشی لیتا ہے، کپڑے تک اتروا لیتا ہے آپ لوگوں کے، اور صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، یہ کئی ممالک کے ساتھ یہ کرتا ہے. تو میں ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ریسنٹلی 4-6 مہینے ہو گئے ہیں، کہ برازیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ برازیل کا ایک امیر کبیر کوئی تاجر وہاں گیا تو انہوں نے اس کی جو ہے نا وہ کپڑے اتروا کے تلاشی لینا چاہی، اس نے انکار کر دیا، اسے انسلٹ فیل ہوئی تو انہوں نے اسے ڈیپورٹ کر دیا. وہ اپنے ملک واپس پہنچا، اس نے اپنے ملک کے حکام کو بتایا، اپنے چیمبر آف کامرس کو بتایا ہوگا، دیگر کاروباری حضرات کو بتایا ہوگا کہ میری یہ انسلٹ ہوئی ہے. تو برازیل نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ معافی مانگو. انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری روٹین کی کارروائی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو برازیل نے پھر وہاں پہ حکم جاری کیا کہ برازیل ایئرپورٹ پر اب امریکیوں کی کپڑے اتار کر تلاشی لی جاتی ہے. اس کے علاوہ کسی بھی آپ چلے جائے، کوئی بھی چلا جائے، ان کی کپڑے اتار کر جامع تلاشی نہیں لی جاتی، صرف امریکنز کی لی جاتی ہے. اب امریکنز اس پر احتجاج کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تو برازیل کی گورنمنٹ نے کہا ہمارا یہ روٹین کا پروسیس ہے. اچھا، اب وہ سٹینڈ لے سکتے تھے، وہ کر سکتے تھے، انہوں نے کیا. تو ساؤتھ افریقہ اگر اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے وہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ معاملات بند کر دے، اپنی دنیا سے کٹ کے کچھ عرصہ زندہ رہ سکے، تو اپنی آواز منوا سکتا ہے. لیکن میں کئی پروگرامز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی ملک سوورن نہیں ہے. سوورینٹی انہوں نے گروی رکھ دی ہے بین الاقوامی اداروں کے پاس. اب دیکھیں، ساؤتھ افریقہ کو بھی FATF کے ٹائپ کے کسی شکنجے میں لایا جائے گا، بہانہ بنایا جائے گا، پابندیوں کا بنایا جائے گا، یہ اومیکرون کا. اب پاکستان کو، ترکی کو، ملائیشیا کو جس طریقے سے وہ گرے لسٹ میں رکھا جاتا ہے کسی نہ کسی بہانے، اسی طرح اب وہ افریقی ممالک کو اپنی گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے، واچ لسٹ میں رکھنے کے لیے، اپنے زیر نگی رکھنے کے لیے اومیکرون کو یا اس طرح کے کسی دوسرے وائرس کو استعمال کریں گے تاکہ اس کے وسائل پر قبضہ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب، اومیکرون جو ہے، نو ڈاؤٹ اومیکرون ایگزسٹ تو کر رہا ہے. جی اومیکرون فار دا مورون، ایدر اٹس پینڈیمک or it's pandemic. It is demic. آخر میں demic تو آئے گا. It's giving damage. It's giving damage. It's giving damage. People's health, people's life, even to economy. بالکل ایسا ڈیمیج تو دے رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کو کوئی بتائیں کہ کس طریقے سے جو آپ کے نالج میں ہیں احتیاطی تدابیر، کہ کس طریقے سے وہ جو ہے خود کو either it's COVID-19, it's ڈیلٹا ویریئنٹ اور اومیکرون، کیسے وہ خود کو اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، وہ کیا کریں؟ جو میڈیکل اوپینین ہے وہ تو آپ دیں گے، یا میڈیکل ڈاکٹرز جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں وہ دیں گے. میں ڈفرینٹ چیزوں کا ایکسپرٹ ہوں. جن چیزوں کا میں ایکسپرٹ ہوں، میں اس کے حوالے سے یہ بتاؤں گا کہ سب سے پہلی چیز ہے ہمیں اپنی امیونٹی کو بہتر کرنا چاہیے. آپ کون سی فوڈ لے رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کے بچے اور آپ کی فیملی زیادہ تر برگر کھانا، پیزا کھانا پسند کرتے ہیں، اور اس فوڈ کو روٹین میں کہا جاتا ہے جنک فوڈ. جنک کہا جاتا ہے کوڑے کو. بالکل. آپ اسے کہہ بھی جنک رہے ہیں اور اپنے اندر بھی انڈیل رہے ہیں. آپ جو سبزیاں کھا رہے ہیں وہ کیمیکل سپرے والی ہیں، آپ زہر ساتھ اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں. آپ جو فروٹ کھا رہے ہیں وہ ان زہریلی سپریوں والی ہیں جن کے سپرے دھل کر بھی نہیں اترتے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں اور آپ جب سیب کھاتے تھے تو ہمیں بچپن میں کہا جاتا تھا، ڈاکٹرز کہتے تھے، والدین کہتے تھے کہ یہ چھلکے سمیت کھاؤ، اس میں وائٹامنز ہوتے ہیں. اور آج ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ سیب کو چھیل کے کھاؤ کیونکہ اس کے اوپر جو سپرے کیے ہوئے ہیں وہ دھلنے کے بعد بھی نہیں اترتے. آپ ہائیبریڈ بیجوں کی سبزیاں کھا رہے ہیں، ہائیبریڈ بیجوں کی گندم کھا رہے ہیں، تو آپ کے اندر امیونٹی کم ہوتی جا رہی ہے. آپ نے ایکسرسائز چھوڑ دی ہیں، آپ نے گراؤنڈ چھوڑ دیے ہیں، آپ نے فزیکل ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے موبائل پر گیمز کھیلنا شروع کر دی ہیں. اسی طریقے سے آپ کا ذہن بھی ان چیزوں میں انگیج ہو گیا ہے. سب سے بڑا دشمن آپ جانتے ہیں بطور ڈاکٹر بھی کہ خوف انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. وہ جو بستر مرگ پر لیٹا ہوا مریض ہے، جب اسے موت کا خوف پیدا ہو جائے، جب وہ امید چھوڑ دے تو سمجھو وہ گیا. جب تک وہ لڑ رہا ہے آپ بھی لڑ رہے ہیں. بالکل. اگر اس نے ہمت ہار دی تو آپ کا لڑنا بیکار ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اچھا، تو ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن کو خوف کا شکار مت ہونے دیں. دس از نمبر 1. نمبر 2، اپنی امیونٹی کو انہینس کریں. آپ سادہ کھانا کھائیں، آپ کم کھانا کھائیں، کوالٹی کا کھانا کھائیں. یہ برائلر اور اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کریں. ایکسرسائز کریں، جم جائیں، بریدنگ ایکسرسائز کریں، اپنے لنگز کو بہتر کریں. جب آپ فٹ رہیں گے تو یہ وائرس میرے حساب سے آپ کے اوپر افیکٹ کرنے کے اس کے چانسز کم ہو جائیں گے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ڈیتھ ٹول بتاتے ہیں اس میں بوڑھے افراد کا زیادہ ہے. اس کی وجہ آپ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی امیونٹی کم ہے. تو اگر جوانوں کی بھی امیونٹی کم ہوگی تو وہ بھی لڑک جائیں گے. تو اپنی امیونٹی کو بہتر بنانے کے لیے یہ سب کچھ کریں. ایک تو میں یہ کہوں گا میڈیکلی آپ لوگ ظاہر ہے کہ جانتے ہیں کہ بہتر کیا کرتا ہوں، لیکن پوری دنیا کی گورنمنٹس کا کلوزنگ آپ مجھ سے مانگیں تو کلوزنگ میں یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر پلینڈیمک کے اوپر یا پینڈیمک کے اوپر کام کرنے والے لوگ تمام کے تمام صہیونی کیوں ہیں.
وہی کنٹرول کر رہے ہیں. اگر یہ واقعی اتنی بڑی وبا ہے تو انہیں دنیا کے ہر خطے سے ہر مذہب کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے میٹنگز کرنی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ جو 6, 7, 8 یا 100 یہودی بیٹھ کے کہہ دیں پوری دنیا سے مانے؟ کیا پوری مسلم ورلڈ میں کوئی ایسا اسکالر نہیں ہے جو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکے؟ 1.5 ارب کی آبادی کا انڈیا ہے, کہ ان میں سے ایک ایسا ہندو نہیں ہے جو وہاں بیٹھ کے بات کر سکے؟ آپ کی 1.25 ارب کا چائنا وہاں بیٹھا ہوا ہے, کیا ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو وہاں بیٹھ کے بات کر سکے؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ تو پوری دنیا سے ایسے آزاد ماہرین کی رائے اکٹھی کرنی چاہیے جو WHO کے زیر اثر نہ ہوں, جو اپنے ایکسپیرینسز کے مطابق, اپنی ریسرچز کے مطابق بات کر سکیں. ہوتا یہ ہے کہ CNN BBC پہ اس وقت آپ اس وبا کے خلاف بات نہیں کر سکتے. آئی تھنک یو نو ویری ویل. اگر یہ وبا واقعی ہے تو اب اس کے خلاف بات کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ میری اوپینین ہے؟ ابھی آپ کو آزادی ظاہر رائے کے چیمپئن ہے, وائی یو اسٹاپ می؟ تو دنیا کو مشکوک سرگرمیاں تنگ, یہ مشکوک سرگرمیاں ہیں, دنیا کو مشکوک سرگرمیاں تنگ کر کے پوری دنیا کے ہیلتھ سسٹم کو اوپر کام کرنا چاہیے. ہیلتھ کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے, مگر اپنی سرگرمیاں تو ٹھیک کر لو. انہیں مشکوک کیوں بنایا ہوا آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب, پروگرام کے اختتام پہ میں 1-2 چیزوں کا جواب دینا چاہوں گا. آپ نے جو بات کی کہ وہ الاؤ نہیں کرتے کہ ہر کسی کو, اس کی میں بھی ریزن یہ ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے خود بھی دیکھا ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایکسپرٹ نہیں ہوتے کسی چیز کے, وہ اپنے ویوز لینے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے جو ہے نا وہ غلط باتیں بتاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ بہت زیادہ جو ہے نا وہ انگیج ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں بھی. میں غلط چیز میں پڑ جاتے ہیں. ساتھ کویکشن کرتا جاؤں گا آپ. جی. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سوشل میڈیا, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ BBC اینڈ CNN. BBC اور CNN پہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے جا کے نہیں بول سکتا. دے انوائٹ ایکسپرٹ. مطلب اگر انہوں نے میڈیکل فیلڈ کی بات کرنی ہے تو انہوں نے میڈیکل فیلڈ کا ایکسپرٹ بلانا ہے, انہوں نے سپورٹس کا بندہ نہیں بلانا. لیکن وہ جو میڈیکل فیلڈ کا بندہ بھی آئے گا اس کا اپنا ایکسپیرینس ہوگا, مگر اسے ان کے خلاف بولنے کی پرمیشن نہیں ہے. آپ چلے کے بات سوشل میڈیا کی طرف لے کے, میں بات کر رہا تھا مین اسٹریم میڈیا کی, اس میں بھی اجازت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہو گیا. اور اس پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. میں ایک جو نا ڈاکٹر صاحب نے جو خوف کی بات کی اسی کو لے کے چھوٹی سی اسٹوری شیئر کروں گا, پھر پروگرام کا اختتام ہوگا. ایک دفعہ ایک جو نا ریسرچر تھا, ایک سائنٹسٹ, اس کا نام ہے ذہن میں نہیں, مسلم تھا وہ بھی. اس نے نا 2 جو ہے نا وہاں پہ جنگلے بنائے اور 2 جنگلوں کے اندر 2 بھیڑ کے بچے رکھ لیے, ایک بھیڑ کا بچہ دوسرا بھیڑ کا بچہ. اب کچھ دنوں بعد اس نے کیا کیا کہ جو ایک بھیڑ کا جو بچہ تھا جس کا جنگلہ تھا اس کے بالکل سامنے انہوں نے ولف کو, بھیڑیے کو بٹھا دیا. وہ ایسی جگہ پہ بیٹھا تھا کہ صرف اس والے کو نظر آتا تھا, دوسرے کو نظر نہیں آتا تھا. کچھ دن گزرے, وہ جس کو وہ نظر آ رہا تھا وہ کمزور ہوتا گیا اور کچھ دنوں بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی, جبکہ دوسرا والا تھا وہ صحت مند رہا اور اس کی صحت ایسی رہی, وہ سروائیو کرتا گیا. جبکہ دونوں کو فوڈ سیم دی گئی, دونوں کو انوائرمنٹ سیم دیا گیا. صرف ایک چینج تھا, وہ کیا تھا کہ ایک کے سامنے بھیڑیے کو بٹھا دیا گیا تھا جو کہ اس کو نظر آ رہا تھا, جبکہ دوسرے کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو صرف خوف کی وجہ سے وہ بھیڑیا مر گیا. حالانکہ اس ولف نے اسے کچھ بھی نہیں کہا, نہ کاٹا نہ کچھ بھی کیا, صرف بیٹھا رہا وہاں پہ, اس کو ڈراتا رہا اور صرف ڈر کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوگی. تو پلیز آپ لوگ بھی خوف و ہراس کا شکار نہ ہوئیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اپنی امیونٹی کو انکریز کریں, اپنی امیونٹی کو امپروو کریں, اچھی ڈائٹ لیں, ہیلدی ڈائٹ لیں, ہیلدی لائف اسٹائل گزاریں اور خود کو نیچر کے قریب رکھیں. باقی جو احتیاطی تدابیر ہیں, ماسک, ویکسین, میڈیسن, یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. آپ کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے خود کو کیسے محفوظ رکھنا ہے ان آنے والے پینڈیمک, ادر پینڈیمک, وٹ ایور اٹ از, یور لائف از ویری امپورٹنٹ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ہم اس پروگرام سے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.